अस्सलाम वालेकुम कहानी गो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम हालिम का नया बाब शुरू करेंगे जिसका नाम है वक्त मेहरबान। उसकी बंद आंखों के पार सिर्फ अंधेरा था, जहन का पर्दा किसी भी ख्वाब से खाली था। खिड़की के बाहर किसी कार का हारन सुनाई दिया तो वो एक झटके से उठी, फिर इर्द गिर्द देखा। वो कदीम मलाका में नहीं थी, वो केल के एक मोटल रूम में नींद से जागी थी, और नींद भी ऐसी जो ख्वाबों से खाली थी। वो गुज़िश्ता रात जोंकर स्ट्रीट के एक मैन होल से वापस अपनी दुनिया में आई थी, और यहाँ आके मालूम हुआ था कि बाकी सारी दुनिया आगे बढ़ चुकी थी। वो पीछे रह गई थी, ऐसे जंगजू की मानंद जो मैदान जंग में पीछे देखने की गलती की पादाश में नमक का मुजस्समा बना दिया जाता है। दोस्त और दुश्मन हारते जीतते, झंडे गाड़ते आगे बढ़ते जाते हैं, और वो नमक का मुजस्समा वहीं खड़ा रह जाता है, ज़मान व मकान की कैद से आज़ाद। 6 साल, वक्त ने मेरे 6 साल छीन लिए। उसने तनफ्फुर से खिड़की के पार देखा जहाँ नए दिन का सूरज तुलू हो रहा था। लोग कहते थे वक्त सबसे बड़ा मसीहा होता है, वक्त ज़ख्म की मुंदमिल कर देता है, वक्त ये वक्त वो। लेकिन कोई तालिया बिन्त मुराद से पूछता तो वो कहती कि वक्त कतन मेहरबान नहीं था, बल्कि वक्त से ज़्यादा जालिम कोई नहीं था। वो कदीम मलाका से जदीद दुनिया में सिर्फ एक पोटली के साथ आई थी जिसमें चंद जेवरात थे या सोने के सिक्के। जदीद ज़माने की करेंसी उसके पास न थी, लेकिन उसे अपने चंद क्रेडिट कार्ड्स के नंबर्स याद थे। रात जब इसने उन्हें इस्तेमाल करना चाहा तो वो काम नहीं कर रहे थे, शायद एक्सपायर हो गए थे। फिर इसने वही किया जो उसे करना आता था, बस स्टेशन पे किसी के पर्स में हाथ डाला तो किसी का बटुआ धीरे से निकाला। आज कोई इसको मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकता था, आज इसे किसी न किसी तरह सरवाइव करना था। रात के तीसरे पहर वो केल पहुंची। शहर की फसील हो या बस स्टॉप, कहीं कोई तालिया मुराद की ताक में न बैठा था। 6 साल बाद न उसके पुलिस को मतूफ वाले पोस्टर्स वहाँ थे, न किसी को वो याद थी। पिछली दफ़ा फातेह से भूला था, इस दफ़ा सारी दुनिया उसे भूल गई थी। केल पहुँच के वो अपनी स्ट्रीट में पहुँची तो उसे धक्का सा लगा। हालिम का बंगला वहाँ नहीं था। उसकी गिरफ्तारी के वक्त हुकूमत ने उसके असासे ज़ब्त कर लिए थे। बाद में कानूनी या गैर कानूनी तौर पे उसके घर को गालिबन सरकारी अमलाक शुमार करके इसको मुनहदिम कर दिया गया था, क्योंकि अब वहाँ एक सरकारी दफ्तर बना था। उसका घर उसका नहीं रहा था। वक्त ने उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की थी। पहली रात एक फर्जी नाम के साथ मोटल में गुजार दी। सुबह में वो नीचे रिसेप्शन पे आई तो रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुरा के उसे सलाम किया। वो भी मुस्कुरा दी। सियाह बालों को पोनी में बांधे, आंखों पे चश्मा लगाए, वो सफ़ेद ट्राउज़र्स पे घुटनों तक आता सियाह कोट पहने हुए थी। वो रिसेप्शनिस्ट से आंख नहीं मिला रही थी, मगर थोड़ी देर बाद इसे एहसास हुआ कि कोई उसे नहीं पहचानता था। किसी को इसमें दिलचस्पी ना थी। तालिया मोटल से बाहर निकली और टैक्सी में बैठी। उसे आज शहर में मुख्तलिफ जगहों पे छुपाए अपने गो बैग्स ढूंढने थे। करेंसी, पासपोर्ट, चंद ज़रूरी चीज़ें जो बुरे वक्त में काम आनी थी, और बुरा वक्त आन पहुंचा था। सड़क पे भागती ट्रैफिक, गाड़ियों का शोर, बहुत तेज़ी से चलती दुनिया, हर शे उसके अंदर अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। रेलवे स्टेशन का लॉकर खाली था। इतने बरस गुजरने के बाद उसका गो बैग वहाँ कैसे मौजूद हो सकता था? दूसरी मंजिल एक बैंक अकाउंट का सेफ था। जिस आईडी कार्ड पे उसने ये बैंक में ये सेफ लिया था, वो आईडी कार्ड एक पोस्ट ऑफिस के लॉकर में छुपा के रखा था। मगर वो वहाँ गई तो वो कार्ड भी वहाँ मौजूद नहीं था। इंसानों ने छुपे खजीने कब छोड़े हैं, जिसको जहाँ मौका मिला हाथ साफ कर लिया, और अब उसे अपना आखिरी गो बैग ढूंढना था। और वो जानती थी वो वहीं होगा जहाँ उसने उसे छुपाया था। जब रात गहरी हो गई तो वो इस कब्रिस्तान गई जहाँ उसने अपना सबसे कीमती गो बैग छुपाया था। वो कब्र अब भी वैसी थी, उस पे नस्ब सलीब इसी तरह खड़ा था। सियाह हुडी में मलबूस तालिया ने कुदाल से कब्र खोदनी शुरू की। अंदर एक लकड़ी का ताबूत था जिसके ऊपर हर जगह मिट्टी लगी थी। तालिया ने धड़कते दिल के साथ ढक्कन हटाया। उसका गो बैग अंदर मौजूद था। उसने तेज़ी से जिप खोली। पासपोर्ट, आईडी, नोटों के बंडल और चंद सफरी दस्तावेज़ात, सब कुछ प्लास्टिक की तहों में महफूज था। तालिया ने एक थकी हुई सांस खारिज की और अंधेर आसमान को देखा। उस रात अपने मोटल रूम में बैठे उसने सोचा
اسے فاتح سے بات کرنی تھی، ایڈم سے بات کرنی تھی، داتن سے بات کرنی تھی۔ انسان بات کے بغیر 24 گھنٹے نہیں گزار سکتا، اور اس کو کسی سے ڈھنگ سے بات کیے بنا 30 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ فاتح، ایڈم، داتن، کسی کا پرانا نمبر اب استعمال میں نہ تھا۔ فاتح کے ای میل ایڈریس پہ ای میل جا کے پلٹ آئی کیونکہ وہ ایڈریس اب بلاک ہو چکا تھا۔ سیکیورٹی پروٹوکول شاید۔ ایڈم کا ای میل اسے یاد نہ تھا۔ داتن کو اس نے ایک میسج بورڈ پہ پیغام چھوڑا اور پھر پوری رات بار بار اس میسج بورڈ کو چیک کرتی رہی۔ کوئی رد عمل، کوئی جواب، کچھ بھی اس کی طرف نہ آیا۔ رات کے تیسرے پہر تالیہ نے ایک دفعہ پھر وان فاتح کو گوگل کرنا شروع کیا۔ وہ اس کی ہر ویڈیو، ہر تصویر میں اس کے چہرے پہ بے قراری سے کوئی تاثر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہیں اس نے تالیہ کا نام لیا ہو، کہیں اس نے کہا ہو کہ وہ اس کو یاد کرتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہ تھا۔ پرائم منسٹر بننے کے بعد اس نے انٹرویوز دینے چھوڑ دیے تھے۔ 6 سالوں میں درجن بھر سے زائد انٹرویوز اسے نہیں ملے تھے۔ البتہ تقاریر بہت تھیں، ان کا وہ کیا کرتی؟ وہ وزیر اعظم تھا، ملک کا سب سے طاقتور آدمی، اس تک رسائی ناممکن تھی۔ ایک عام لڑکی بھلا کیسے اس تک کوئی پیغام پہنچا سکتی تھی؟ اس نے ایڈم بن محمد کو سرچ کیا۔ وہ سیلیبریٹی والی زندگی گزار رہا تھا، ایوارڈ شوز، انٹرویوز، بک سائننگ تقاریب۔ وہ اپنی دنیا میں گم تھا۔ البتہ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ ایک انٹرویو میں اینکر نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ اس بات پہ اداسی سے مسکرا دیا۔ بیڈ پہ بیٹھی موبائل پہ انٹرویو دیکھتی تالیہ دم ساتھ کے اس کا جواب سننے لگی۔ اسکرین پہ ایڈم ایک آرام دہ صوفے پہ بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے نیلی جینز پہ سفید ہائی نیک پہن رکھی تھی اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بازو صوفے کی پشت پہ پھیلا رکھا تھا۔ ایڈم کی پشت پہ دیوار میں کتابوں سے سجے شیلف بنے تھے۔ یہ اس کی اسٹڈی تھی جس کے وسط میں رکھے صوفوں پہ ایڈم اور خاتون اینکر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ جب کیمرہ خاتون اینکر کو دکھاتا جو ایڈم سے شادی کے متعلق سوال پوچھ رہی تھی تو اس کے پیچھے اسٹڈی کا وہ حصہ نظر آتا جہاں اسٹڈی ٹیبل اور اونچی کرسی رکھی تھی۔ میز پہ ٹیبل لیمپ رکھا تھا، پین ہولڈر، چند ترتیب سے رکھی کتابیں اور لیپ ٹاپ۔ یہاں بیٹھ کے وہ کتابیں لکھتا ہوگا اور کتابیں پڑھتا ہوگا۔ ساری دنیا سے ہٹ کے وہ اس میز پہ بیٹھا کتابوں میں پناہ ڈھونڈتا ہوگا۔ اوہ پیارا ایڈم بن محمد، وہ اس سے کیسے رابطہ کرے؟ اینکر کی آواز پہ اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ آپ نے شادی کیوں نہیں کی، یا پھر کب کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ مسکرایا اور ہلکے سے شانے اچکائے۔ کوئی ملا ہی نہیں جس کے بارے میں سوچتا۔ شاید ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم کہ میں لائف پارٹنر میں کیا تلاش کر رہا ہوں۔ گفتگو کا رخ وان فاتح اور موجودہ حکومت کی طرف مڑ گیا تو ایڈم نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ پردھان منتری اس سے اچھا پرفارم کر سکتے تھے، اس سے بہتر پالیسیز بنا سکتے تھے، لیکن 5 سالوں میں انہوں نے ڈھنگ سے ایک بل پاس نہیں کروایا۔ کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پچھلی حکومت میں واضح اکثریت نہیں تھی؟ چلے اس دفعہ تو ہے۔ میرے جیسے لوگ اب دیکھنا چاہیں گے کہ اس دفعہ وان فاتح کیا کرتے ہیں۔ اس کے انداز میں اجنبیت اور بیگانگی تھی۔ تالیہ کو عجیب سا احساس ہوا۔ کیا وہ دونوں اب دوست نہیں رہے تھے؟ کیا ایڈم نے فاتح کی مخالفت شروع کر دی تھی؟ ظالم وقت نے ان دونوں کی دوستی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ الجھ کے رہ گئی تھی۔ اس نے ایڈم اور فاتح کا نام لکھ کے گوگل کیا تو سامنے ایڈم کے کئی آرٹیکلز کھل گئے جن کی شہ سرخیاں وان فاتح پہ کھلم کھلا تنقید کرتی نظر آتی تھیں۔ اس نے موبائل بے دلی سے سائڈ ٹیبل پہ ڈال دیا۔ وہ کس سے بات کرے؟ داتن، فاتح اور ایڈم کے علاوہ صرف ذی الکفلی تھا، لیکن جس طرح تالیہ نے اسے دھوکہ دیا تھا وہ اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ اس سارے شہر میں اور کون تھا جس سے وہ بات کر سکتی تھی؟ صرف ایک نام تھا جو ذہن میں آتا تھا، اسے اس ایک شخص کا پتہ تلاش کرنا تھا۔ کم از کم یہ کام تھا جو وہ 6 سال بعد بھی کر سکتی تھی۔ کیل کے ایک پوش علاقے میں بنے اس گھر کی چھت مخروطی تھی۔ آج صبح کاذب کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی تیز بارش ہوئی تھی، اسی لیے مخروطی چھت کے کناروں سے پانی کے قطرے ہنوز ٹپک رہے تھے۔ سامنے پھیلا چھوٹا سا لان بھی ابھی تک گیلا تھا۔ تالیہ نے دروازے پہ لگی بیل بجائی اور پھر جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی انتظار کرنے لگی۔ اس نے لمبے رین کوٹ کی ہڈ سر پہ ڈال رکھی تھی اور احتیاط سے ادھر ادھر بھی دیکھتی تھی۔ دفتن دروازہ کھلا اور گھر کا مالک باہر نکلا۔ یس، انہوں نے رسمی انداز میں سامنے کھڑی لڑکی سے پوچھا، پھر ٹھٹک کے رکے، آنکھوں کی پتیاں سکوڑیں۔ بمشکل 2 سیکنڈ لگے تھے انہیں تالیہ مراد کو پہچاننے میں۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکے۔ تالیہ مراد؟ جی، پروزیکیوٹر احمد نظام، میں تالیہ ہوں۔ لانگ ٹائم، ہاں؟ وہ آزردگی سے مسکرائی۔
احمد نظام پہلے سے زیادہ بوڑھے اور دبلے ہو گئے تھے۔ کتنی ہی دیر تحیر سے اسے دیکھتے رہے، پھر سر جھٹکا۔ میں اب پروزیکیوٹر نہیں ہوں۔ جانتی ہوں آپ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ایک پرائیویٹ وکیل کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، اور ان 6 سالوں میں آپ نے 3 گھر بدلے ہیں، اس لیے پتہ معلوم کرنے میں مجھے پورا دن لگا۔ اندر آ سکتی ہوں؟ انہوں نے بنا پلکیں جھپکے اسے دیکھتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا۔ کیا یہ لڑکی واقعی وہی تالیہ تھی؟ آج بھی ویسی ہی تھی، نہ اس کی صورت بدلی تھی نہ انداز۔ مگر نہیں، وہ خوفزدہ تھی۔ اس کو اپنے سٹنگ روم میں بٹھا کے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے احمد نظام نے سوچا۔ وہ چوکنی سی بار بار اطراف میں دیکھتی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ احمد نظام نے جالی دار پردے ہٹائے تو سبز لان دکھائی دینے لگا۔ وہ کھڑکی کے مقابل صوفے پہ بیٹھی تھی۔ اس کی نظر بیک وقت کھڑکی اور داخلی دروازے دونوں پہ تھی۔ اتنے سال بعد کیسے آئیں آپ تالیہ؟ بس یوں سمجھیں کہ وقت میرے لیے بہت شفاق ثابت ہوا ہے۔ تالیہ نے بھیگی ہوئی ہوڈی پیچھے ڈال دی اور چہرے پہ آتی لٹیں کان کے پیچھے اڑسیں۔ وہ اداس اور مضطرب لگتی تھی۔ اتنے سال کہاں رہی آپ؟ جانتی تھی آپ کا پہلا سوال یہی ہوگا، ہر اس شخص کا پہلا سوال یہی ہوگا جس سے میں آج کے بعد ملوں گی، اس لیے اس کا جواب گھڑ لیا ہے میں نے۔ یوں سمجھے کہ ایک دوسرے ملک میں پھنس گئی تھی جہاں سے اتنے برس تک میں نکل ہی نہ پائی۔ اب بالآخر نکلی ہوں تو فوراً کیل کا رخ کیا۔ اور کیا یہ سچ ہے؟ اپنی ابتدائی حیرت پہ قابو پا کے اب وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ یہ سچ کے قریب ترین ہے، سچ پہ آپ یقین نہیں کریں گے۔ تالیہ نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ سادہ شرٹ اور پینٹ میں ملبوس وہ اسے بہت مختلف لگے تھے۔ بالوں کی سفیدی بڑھ گئی تھی اور چہرے کی جھریاں بھی۔ یعنی یہ طے تھا کہ ہر شخص اسے مختلف لگے گا، لیکن وہ سب کو پہلے جیسی لگے گی۔ اتنے برس بعد آپ میرے پاس کیوں آئی ہیں؟ کوئی اور تھا نہیں جو میری بات سنتا۔ میں اپنے اوپر بنے کیس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی اور میں اس کا گلا روندا۔ میں خود کو اس الزام سے پاک کرنا چاہتی ہوں، میں نے اسرا محمود کا قتل نہیں کیا تھا۔ اگر آپ اس وقت فرار نہ ہوتی تو یہ ثابت کرنا آسان ہوتا۔ آپ کے فرار نے آپ کو مجرم بنا دیا ہے تالیہ۔ وہ افسوس سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مگر کوئی تو راستہ ہوگا۔ وہ بے چین ہوئی۔ یوں لگتا تھا وہ بغیر پلان کے یہاں آ گئی تھی۔ آپ اتنے سال تک چھپی کیوں رہیں؟ پہلے کیوں نہیں آئیں؟ وقت نے میرا ساتھ نہیں دیا نظام صاحب۔ مگر آپ بتائیں، کیا آپ کو لگتا ہے میں اسرا کی قاتل ہوں؟ تالیہ، انہوں نے گہری سانس اندر کھینچی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ کے خلاف بہت سے شواہد موجود تھے۔ میرے پاس اس کیس کی فائل اب تک پڑی ہے، میں لاتا ہوں۔ وہ اٹھے تو ان کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ کیا آپ اندر جا کے پولیس کو کال کریں گے؟ آپ جانتے ہیں میں پولیس کے آنے سے پہلے غائب ہو چکی ہوں گی۔ اگر آپ اتنے عرصے بعد آ گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ خود کو قانون کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں فائل لے کر آتا ہوں۔ میں چاہتی ہوں پولیس کے پاس جانے سے پہلے آپ میری بات سنیں۔ اگر میں آپ کو اپنی بے گناہی کا یقین نہ دلا سکی تو کسی کو نہیں دلا سکوں گی۔ اس کے لیے ہمیں آپ پہ لگے الزامات اور موجودہ شواہد کا جائزہ لینا ہوگا۔ مجھے فائل تلاش کرنے میں دیر لگے گی کیونکہ سینکڑوں کی تعداد میں کیس فائلز میرے سٹور میں رکھی ہیں۔ آپ خود میرے ساتھ آ سکتی ہیں۔ ان کے انداز سے لگتا تھا وہ سچ کہہ رہے ہیں، مگر وہ مطمئن نہیں تھی۔ وہ ان کے پیچھے چلی آئی۔ احمد نظام کا سٹور روم کافی کشادہ تھا۔ وہاں شیلف در شیلف بنے تھے اور ان میں رکھے باکسز میں فائلز پڑی تھیں۔ ہر باکس کو حروف تہجی اور سن کے اعتبار سے لیبل کیا گیا تھا۔ ہم نے شفٹنگ کے بعد سے ان کو نہیں کھولا، مگر انہی میں ہوگی فائل۔ میں نے ایک زمانے میں آپ کے کیس پہ اپنے لمبی تحقیق کی تھی، پھر آپ منظر عام سے غائب ہو گئیں تو آہستہ آہستہ میری تفتیش ٹھنڈی پڑ گئی اور تالیہ مراد صرف ایک فائل بن کے رہ گئی۔ اس نے ایک شیلف کے اوپر سے ایک باکس اٹھایا اور پھونک مار کے گرد اڑائی۔ اس باکس پہ صرف ایک نام لکھا تھا، تالیہ مراد، 2016 تا 2017۔ تالیہ باکس اٹھائے سٹنگ روم میں واپس آئی۔ کھلی کھڑکی سے نظر آتے لان کی گھاس پہ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ تالیہ نے باکس میز پہ رکھا اور ڈھکن کھولا۔ اندر کاغذات ہی کاغذات تھے۔ احمد نظام اس کے سامنے بیٹھے اور ایک ایک تراشے کو نکالنے لگے۔ وہ یاسیت سے اپنا اعمال نامہ کھلتے ہوئے دیکھنے لگیں۔ قتل کے کیس میں 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں تالیہ۔ وہ اینک لگائے کاغذات الٹ پلٹ کرتے ہوئے بتانے لگے۔ ثبوت، آلۂ قتل اور قتل کی وجہ۔ آپ کے کیس میں تینوں آپ کے خلاف جاتے تھے۔ اوکے، ثبوت کیا تھے؟ آپ فاتح صاحب کے گھر چاکلیٹ کیک بھیجتی تھیں۔ ان کیکس کا آرڈر آپ کے کریڈٹ کارڈ سے کیا گیا تھا۔
بہت سے گواہوں کے مطابق اسرا محمود نے انہیں خود کہا تھا کہ وہ کیک آپ کی طرف سے آتے تھے اور اسرا ان کو کھا لیتی تھیں۔ اسرا کی شہادت بھی اہم ہے۔ انہوں نے احمد نظام اینک لگائے نام پڑھ کے بتانے لگے۔ انہوں نے دولت امان نامی آفیسر سے اپنی موت والے دن کہا تھا کہ انہیں شک ہے تالیہ مراد انہیں مروانا چاہتی ہے۔ یہ گواہی بہت اہم ہے۔ اسی دن آپ کا اور اسرا کا جھگڑا بھی ہوا تھا۔ ملازم اس کے گواہ تھے۔ انہوں نے اینک اتاری اور تالیہ کو دیکھا تو وہ تیزی سے بولی، میرا سوال اب بھی وہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تب بھی معلوم تھا، اب بھی معلوم ہے، آپ نے اسرا کا قتل نہیں کیا۔ وہ اس جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی، چند لمحے کے لیے کچھ بول نہیں سکی۔ کیوں؟ کیا یہ ثبوت کمزور ہیں؟ نہیں، کیونکہ یہ ثبوت پرفیکٹ ہیں۔ یہ آپ کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، جبکہ جتنی ذہین آپ ہیں، آپ اتنے بڑے بڑے ثبوت نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ کے پاس تو درجنوں شناختیں تھیں، پھر آپ نے اپنے ہی کریڈٹ کارڈ سے کیک کیوں آرڈر کیے؟ آپ کو اسرا کو مارنا ہوتا تو کسی اور طریقے سے بھی مار سکتی تھیں۔ ساری دنیا کے سامنے ان سے جھگڑا نہ کرتی۔ آپ اسرا کی قاتل نہیں ہو سکتی، اور میں جانتا ہوں ان دنوں آپ مصر میں تھی۔ آپ کو صوفیہ رحمان سے معافی نامہ چاہیے تھا، ایسے میں آپ ایک قتل کیسے پلاٹ کر سکتی ہیں؟ بارش کی بوندیں اب کھڑکی کے شیشے پہ ٹپکتی نیچے کو لڑک رہی تھیں۔ سبز لان دھندلا گیا تھا۔ درست۔ دوسری چیز آلائے قتل، اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیک کا آخری ٹکڑا جو پولیس کو ملا تھا اس پہ آرسینک چھڑکی ہوئی تھی۔ آلائے قتل آپ کے کارڈ سے آرڈر ہوا تھا تو اس کا کھرا بھی آپ تک جاتا تھا، یعنی ہر چیز میرے خلاف جاتی ہے، لیکن میرے پاس ایلی بائی تھی۔ جس وقت کیک آنے شروع ہوئے میں مصر میں تھی۔ جس دن اسرا کی ڈیتھ ہوئی اس دن آپ کیل میں تھیں۔ اس دن آپ کا ان سے جھگڑا بھی ہوا تھا۔ مسئلہ یہ ہے چیتالیہ کہ عام دنیا کی پولیس فلموں والی پولیس سے مختلف ہوتی ہے۔ عام دنیا میں جس کے کارڈ سے آلائے قتل آرڈر کیا جاتا ہے وہی قاتل نکلتا ہے۔ 99% کیسز میں ظاہری شواہد جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہی قاتل ہوتا ہے۔ پولیس ہمیشہ ظاہری شواہد کا پیچھا کرتی ہے۔ اور مرڈر مسٹریز کا کیا؟ مرڈر مسٹریز اور فلمیں صرف اس 1% کے لیے لکھی جاتی ہیں جہاں قاتل ہوشیار ہوتا ہے اور اپنا سراغ مٹا لیتا ہے، ورنہ 99% قاتل اتنے ہوشیار نہیں ہوتے۔ یہاں کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ تالیہ اتنی ذہین تھی تو ثبوت کیوں چھوڑا۔ پولیس یہ سوچے گی کہ چونکہ ہم بہت ذہین ہیں اس لیے ہم نے کیک آرڈر کرنے والے کا کارڈ نمبر حاصل کیا اور بینک سے اس کا نام معلوم کیا تو وہ تالیہ مراد نکلی۔ وہ اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ یعنی مجھے اپنا نام کلیئر کروانے کے بجائے ملک سے فرار ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہاں کوئی میرا یقین نہیں کرے گا۔ وہ تلخی سے بولی، اس کے انداز میں واضح بے بسی تھی۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، میں آپ کی رپورٹ نہیں کروں گا کیونکہ آپ اس کیس میں بے قصور ہیں۔ انہوں نے فائل بند کی اور اینک اتار کے رکھی۔ چند لمحے کے لیے اس روشن سٹنگ روم میں خاموشی چھائی رہی۔ وان فاتح کی یہ 6 سال کیسے گزرے؟ اس نے کھڑکی سے باہر دھندلے لان کو دیکھتے ہوئے سوال پوچھا تو احمد نظام چونکے، کیا آپ ان سے رابطے میں نہیں ہیں؟ تالیہ نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ میں نے کہا نا، وقت نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ وہ 2 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں اور کچھ نہیں۔ تو کیا اتنے برس آپ نے نیوز یا ان کا سوشل میڈیا کچھ نہیں دیکھا؟ آپ تو دیکھتے رہے ہوں گے۔ آپ بتائیں، جب وہ جونکر اسٹریٹ پہ زخمی حالت میں ملے تھے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ وہ اب احمد نظام کو دیکھ کے پوچھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ انہوں نے کچھ عرصے کے لیے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، غالباً اسرا بیگم کے انتقال کے باعث۔ وہ یاد کر کے بتانے لگے۔ پھر سننے میں آیا کہ وہ دوستوں اور رشتہ داروں سب سے قطع تعلق کر چکے ہیں۔ وہ زیادہ وقت اپنے ملاقہ والے گھر میں گزارنے لگے تھے، میڈیا پہ آنا چھوڑ دیا۔ کوئی پاپرازی ان تک پہنچ کے تصویر اتار لیتا تو لوگوں کو معلوم ہوتا کہ وان فاتح بھی وجود رکھتے ہیں، ورنہ نہیں۔ مجھے یاد ہے وہ کثرت سے سگریٹ نوشی کرنے لگے تھے۔ ان کی سمندر کنارے تصاویر منظر عام پہ آئی تھی جن میں وہ بیمار چہرے کے ساتھ سگریٹ پیتے دکھائی دے رہے تھے۔ لوگ کہتے تھے وہ ڈرگز کا استعمال بھی کرنے لگے ہیں، دواؤں کا بھی شاید، لیکن کچھ عرصہ وہ بالکل دنیا سے کنارہ کش ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھوں کی نمی آنسو بن کے بہنے لگی۔ پھر معلوم نہیں کیا ہوا، وہ سنبھل گئے، دوبارہ سے خبروں میں آنے لگے، صحت بھی بحال ہو گئی۔ الیکشن قریب آئے تو وہ واپس اپنی پارٹی کو سنبھالنے لگے۔ اسرا کی موت اور وان فاتح کی اس غمگین فیس نے ان کو بہت کثیر تعداد میں ہمدردی کے ووٹ سے بھی نوازا۔ لوگوں کو ان کی آف شور کمپنی بھول گئی، یاد رہی تو وہ سمندر کنارے کھینچی گئی اداس آنکھوں اور لبوں میں دبے سگریٹ والی تصویر۔ لوگوں نے دیکھا کہ آدمی ایک بہت بڑے غم سے نکلا ہے۔ لوگوں نے اس آدمی کو اپنا غمگسار سمجھا اور اسے ووٹ دیا۔
تو کیا انہوں نے لوگوں کے لیے کام کیا؟ انہوں نے اچھے کام بھی کیے اور بہت سے اچھے کام نہیں بھی کیے۔ میں ذاتی طور پہ کبھی بھی وان فاتح کا فین نہیں رہا۔ اپوزیشن ان سے ناخوش ہے اور ان کے ووٹرز خوش ہیں، لیکن یہ تو ہر وزیر اعظم کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے سب خوش کبھی نہیں ہوتے۔ مگر ان کی تعلیمی پالیسیاں جو اس وقت تنقید کا نشانہ بنتی تھیں، 5 سال بعد ان کا پھل لوگوں کو نظر آنے لگا، تبھی وہ آج دوبارہ اقتدار میں ہیں۔ اور ان کے بچے، وہ ماں کے انتقال کے بعد امریکہ میں کچھ عرصہ رہے، لیکن جب وان فاتح زندگی کی طرف لوٹ آئے تو انہوں نے بچوں کو بھی واپس بلا لیا۔ ان کے بچے اب ان کے ساتھ ہی قیام پذیر ہیں۔ تالیہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ فاتح اب بھی ویسے ہوں گے، اپنے کام سے کام رکھنے والے، ضرورت کے تحت چند فقرے بولنے والے، ڈائننگ ٹیبل پہ خاموشی سے ناشتہ کر کے بے نیازی سے اٹھ جانے والے، اپنے ہر عمل سے اپنے ووٹرز اور فینز کی خوشی چاہنے والے۔ اور اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ خوبصورت سوشلائٹس کو ناپسند کرنے والے اور بورنگ پریٹی ویمن کی باتوں کو نظر انداز کرنے والے۔ پتراجایا ملیشیا کا دارالحکومت ہے۔ یہ کیل کے پڑوس میں واقع ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس اسی شہر میں تھا اور اسے سری پردھانا کہتے تھے۔ سری پردھانا کسی محل سے کم نہ تھا، عالی شان، اونچا، خوبصورت، لیکن گزشتہ کافی عرصے سے وزرائے اعظم نے سری پردھانا میں رہائش ترک کر رکھی تھی۔ اس میں غیر ملکی حکمرانوں کی مہمان نوازی ضرور کی جاتی تھی اور وزیر اعظم اور کابینہ ممبران کے دفاتر بھی یہی تھے، لیکن اب وزرائے اعظم یہاں رہا نہیں کرتے تھے۔ وان فاتح اور اس سے پہلے صوفیہ رحمان، سب نے اپنی رہائش الگ رکھی تھی کہ اب اپنے حقوق سے آگاہ ملینیلز اور جنریشن زی کا دور آ چکا تھا، جن کے لیے دکھاوے کی چیزیں بہت اہمیت رکھتی تھیں۔ سری پردھانا کو عوام کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ عید اور دوسری سرکاری چھٹیوں میں لوگ سیر و تفریح کے لیے اس محل کے ایک حصے کا دورہ کر سکتے تھے۔ وان فاتح کی اپنی رہائش گاہ پترا جایا میں واقع تھی۔ وہ 2 منزلہ بنگلہ تھا جس کے چاروں طرف سبزہ زار تھا۔ اس کی فصیل اونچی چاردیواری کی شکل بنائی گئی تھی جہاں سیکیورٹی سخت نظر آتی تھی۔ اس صبح گیٹ سے ایک کار داخل ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ سفید کار کی کھڑکی سے ایک نسوانی ہاتھ آئی ڈی کارڈ سیکیورٹی آفیسر کو دکھا رہا تھا۔ آفیسر نے رسماً آئی ڈی دیکھی اور مسکرا کے سر کو خم دیا، پھر ایک ڈیوائس سامنے کی تو نسوانی ہاتھ نے ایک انگلی اس پہ رکھ دی۔ ہرا سگنل بچا تو آفیسر نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اس مہمان سے واقف تھا۔ کار آگے بڑھ گئی تو افسر ہاتھ میں پکڑے آلے میں بولا، مسز میشا تاج آ چکی ہیں۔ کار بنگلے کے داخلی حصے کے عین سامنے آن رکی اور پھر دروازہ کھلا اور ایک عورت باہر نکلی۔ اس نے لمبی سکرٹ پہ سفید کوٹ پہن رکھا تھا، گردن میں پھولدار رومال لپیٹا تھا، شہد رنگ بال کندھوں تک آتے تھے۔ وہ صاف رنگت کی، دراز قد اور خوبصورت عورت تھی۔ کوہنی پہ بیگ اور ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں۔ کار سے نکلتے ہوئے اس نے سن گلاسز اوپر ماتھے پہ ٹکائیں اور دروازے پہ کھڑے گارڈ کو مسکرا کے سلام کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بنگلے کے اندر ایک خوبصورتی سے آراستہ ڈائننگ ہال تھا۔ طویل میز کی سربراہی کرسی پہ فاتح بیٹھا چائے پی رہا تھا، ساتھ ہی موبائل دیکھ رہا تھا۔ وہ سیاہ سوٹ اور ٹائی کے ساتھ سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ چہرہ ہمیشہ کی طرح تر و تازہ تھا اور گیلے بال دائیں جانب موڑ رکھے تھے۔ فاتح کے دائیں ہاتھ اشر کرسی کھینچ رہا تھا، باقی تمام کرسیاں خالی تھیں۔ بچے کہاں ہیں؟ اس نے خالی کرسیوں کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ سکندر صبح جلدی چلا گیا تھا، جولیانا کا اسکول ٹرپ تھا، وہ شام کو واپس آئے گی، فاتح موبائل دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اشر نے جھرجھری سی لیتے ہوئے پلیٹ اپنی طرف کی۔ آپ نے کل انٹرویو میں تھوڑی سخت باتیں کہہ دی ہیں۔ مجھے رات سے ناراض اراکین کے فون آ رہے ہیں۔ میں نے عرصہ ہوا لوگوں کی پرواہ کرنی چھوڑ دی ہے، نہ ووٹرز کی نہ اپنے اراکین کی۔ میں پردھان منتری ہوں اور وہ نہیں ہیں۔ ملک مجھے چلانا ہے، انہیں نہیں۔ وہ بے نیازی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اشر نے شانے اچکا دیے۔ خیر میں نے فون آف کر دیا ہے، شاید چند سال بعد لوگ احساس کر لیں کہ ہم ان کے لیے کتنی جان مارتے ہیں۔ وان فاتح نے صرف شانے اچکا دیے۔ نہ بھی کریں تو کیا؟ ہیل کی ٹک ٹک سنائی دی تو فاتح نے چہرہ اٹھایا۔ دربان نے دروازہ کھول دیا تھا اور باہر سے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے چہرہ واپس نہیں جھکایا۔ وہ راہداری کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ آواز قریب آئی اور وہ بالآخر نظر آئی۔ السلام علیکم داتو سری۔ سلام اشر صاحب۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے سامنے آ رکی۔ اس کے سیاہ جوتے اتنے چمکدار تھے کہ چھت کا عکس نظر آتا تھا۔ وہ یہاں رکے تھے جیسے دوبارہ چلنے کو بہتاب ہوں۔ وعلیکم السلام میشا، کیسی ہیں آپ؟ فاتح نے مسکرا کے جواب دیا۔ اشر نے بھی اسی کے انداز میں مسکرا کے جواب دیا۔ میں ٹھیک ہوں داتو سری۔
سر کو تعظیماً جھکا کے وہ بولی اور پھر مسکرا کے مڑی، ایکسکیوز می، جولیانا گھر پہ نہیں ہے میشا؟ سیاہ جوتے واپس گھومے، میشا کے چہرے پہ الجھن در آئی۔ جولیانا نہیں ہے؟ نہیں، آج اس کا اسکول ٹرپ تھا، اس نے آپ کو انفارم نہیں کیا؟ اس نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے نرمی سے دریافت کیا۔ نہیں، حیرت ہے۔ میشا نے فون نکالا، اسکرین پہ انگلی پھیری، پھر چونک کے سر اٹھا کے دیکھا۔ میز پہ موجود دونوں افراد اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ جھینک گئی۔ سوری، میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرب کر دیا۔ لب دانت سے کاٹتے ہوئے اس نے اسکرین دیکھی، پھر اس کے گال سرخ ہوئے۔ جولیانا نے لیٹ نائٹ میسج کیا تھا، میں نے نہیں دیکھا، مائی فالٹ۔ جولیانا کو کال کر کے بتانا چاہیے تھا، غلطی اس کی ہے۔ فاتح نیپکن سے ہاتھ پونچھتے ہوئے بولا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے معذرت کر کے ایڑیوں پہ الٹی گھومی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ راہداری عبور کی اور مرکزی دروازے تک آئی اور دربان کے پاس رکی۔ اف دانش، اف، آپ نے مجھے دروازے پہ ہی کیوں نہیں بتا دیا کہ جولیانا کو آج نہیں پڑھانا؟ ماتھے کو چھوتی وہ خفت سے کہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا لیکن دخل دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ سادگی سے مسکرا دیا۔ یا اللہ، مجھے داتوسری کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا، حد ہے میشا۔ ماتھے کو پھر سے چھوا اور اسے خداحافظ کہتی باہر نکل گئی۔ باہر کھڑے دوسرے دربان کو بھی اسی پریشان چہرے کے ساتھ ہاتھ ہلایا۔ اس نے بھی مسکرا کے سر کو خم دیا۔ وہ سب میشا کے عادی تھے، میشا کی باتوں، میشا کی عادتوں سے واقف تھے۔ یہ جولیانا کی ہوم ٹیوٹر میشا، یہ اچھی عورت ہے نا؟ اشر نے پھل کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے بظاہر سرسری سا کہا اور غور سے فاتح کو دیکھا۔ وہ اب چائے کے آخری گھونٹ پر رہا تھا۔ ہاں، بہت قابل ہے، 2 سال سے جولیانا کو پڑھا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے جولیانا کا اعتماد بحال ہوا ہے، ورنہ تم تو جانتے ہو اس نے چھوٹی عمر سے اسکول چھوڑ دیا تھا۔ ہوم سکولنگ راس آ گئی ہماری جولیانا کو، شکر ہے۔ اشر نے گہری سانس لی۔ وہ اسکندر جیسی نہیں تھی، ہر طرح کے بچوں کے ساتھ گل مل کے نہیں پڑھ سکتی تھی۔ پھر کاکا کی موت نے بھی شاید اسے ایسا کر دیا تھا، مگر یہ ٹیوٹر، یہ مجھے بہت پسند ہے، اس کی وجہ سے گھر میں رونق لگ جاتی ہے۔ ہاں، یہ اچھی لڑکی ہے، سادہ اور خوش اخلاق۔ اس کی بیٹی جولیانا کی کلاس فیلو ہے، سب اس کو مسز کہتے ہیں، مگر میں نے کبھی اس کا شوہر نہیں دیکھا۔ غالباً اس کی شادی ختم ہو گئی تھی، جولیانا نے بتایا تھا۔ تم اتنے متجسس کیوں ہو؟ فاتح نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ کیا دوسری شادی کا ارادہ ہے؟ اشر نے ابرو اکھٹے کر لیے۔ کیا میں ایک تجربہ کر کے بھگت نہیں رہا؟ میری ایکس وائف میرے بیٹے سے مجھے ملنے تک نہیں دیتی۔ وزٹنگ آورز مائی فٹ۔ اس نے نیپکن گول مول کر کے پرے پھینکا۔ کل اس کی سالگرہ ہے، جانتے ہیں کتنی مشکل سے ہم دونوں نے ایک میز پہ اکٹھے بیٹھ کے پارٹی پلانرز کے ساتھ کام کیا ہے۔ ریلیکس، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا بیٹا بڑا ہوگا تو اس سے ملنا آسان ہو جائے گا۔ وہ کرسی دھکیل کے کھڑا ہوا اور کوٹ کا بٹن بند کیا تو اشر بھی ساتھ ہی اٹھا اور گہری سانس لے کر سنجیدگی سے فاتح کو دیکھا۔ میں آپ کے لیے کہہ رہا تھا آبنگ، اب تو آپ کے بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں، آپ کو کسی نہ کسی عورت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ طے ہے کہ ہر دوسرے تیسرے ماہ بعد تم اس ٹاپک کو ضرور چھیڑو گے۔ وہ مسکرا کے بولا تو اشر بھی مسکرا دیا۔ آبنگ، ہم نے اتنے برسوں سے ایک ساتھ کتنے کٹھن دریا عبور کیے ہیں، اب ہم ہموار زمین پہ آ چکے ہیں۔ آپ کو اب ایک بیوی کی ضرورت ہے۔ کب تک کام میں خود کو مصروف رکھیں گے؟ پھر اشر نے راہداری کی طرف دیکھا جہاں سے وہ گئی تھی۔ اگر کوئی سادہ، نیچرل اور اچھی سی عورت ملے تو اس کے بارے میں سوچئے گا ضرور، اس نے خلوص سے کہا تھا۔ فاتح نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ میں سوچوں گا۔ اس کے چہرے پہ کوئی سایہ، کوئی یاد، کچھ نہ تھا۔ وہ بالکل مطمئن اور اپنی زندگی سے کانے لگتا تھا۔ اشر کے لیے اس کی یقین دہانی نئی تھی۔ وہ مسکرا دیا اور پھر دونوں ایک ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ لاؤنج عبور کرتے ہوئے فاتح نے کھڑکی کے باہر بھیگتے منظرنامے کو دیکھا اور سوچا، آج پترا جایا میں ہر دوسرے روز کی طرح بارش شروع ہو چکی تھی اور یقیناً کیل میں بھی۔ احمد نظام کے مہمان خانے کی کھڑکی سے نظر آتا سبزہ زار ہنوز بارش میں بھیگ رہا تھا۔ پانی نے کھڑکی کے شیشے کو دھندلا دیا تھا۔ وہ ابھی تک باہر دیکھ رہی تھی اور وہ اسے۔ کیا انہوں نے دوبارہ شادی نہیں کی یا ان کی زندگی میں کوئی اور عورت نہیں آئی؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ نہیں، اشر کی بیوی واحد عورت تھی جو فیملی فوٹوز میں نظر آنے لگی تھی، لیکن اشر اور اس کی علیحدگی کے بعد وہ بھی منظر سے ہٹ گئی۔ وان فاتح اپنے بچوں اور اشر کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ انہوں نے موبائل نکال کے چند بٹن دبائے، پھر اسکرین کا رخ اس کی طرف کیا۔ وہ جھک کے دیکھنے لگی۔ فاتح کی کسی فین پیج کی تصاویر سامنے کھلی تھی۔ یہ پچھلے برس کی تھی۔ جولیانا کی سالگرہ کا کیک کاٹا جا رہا تھا۔ فاتح، سکندر اور اشر کے علاوہ وہاں صرف کم عمر لڑکیاں تھیں جو یقیناً جولیانا کی سہیلیاں تھیں۔
البتہ ایک عورت ان سب میں نمایاں تھی۔ اس نے سر پہ ترچھا ہیٹ پہن رکھا تھا اور مسکرا کے تالی بجا رہی تھی۔ یہ عورت کون ہے؟ اس نے انگلی سے اسکرین کی طرف اشارہ کیا تو احمد نظام نے موبائل اپنی طرف موڑا۔ میشا تاج، یہ جولیانا فاتح کی ہوم ٹیوٹر ہے، چند سالوں سے ان کی فیملی کا حصہ ہے۔ اس کو 2-4 دفعہ میں نے ان کی فیملی فوٹوز میں ہی دیکھا ہے۔ تالیہ پتنیاں سکوڑے غور سے اس عورت کا خوبصورت چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال بہت خوبصورتی سے سٹائل کیے گئے تھے، کندھوں تک آتے شہد رنگ کے بال، کانوں میں ننھے ہیرے، سفید سکرٹ کے اوپر نیلا منی کوٹ اور مسکراتے ہوئے گال میں پڑنے والا معصوم سا ڈمپل۔ یہ کیا کرتی ہے ٹیوٹر ہونے کے علاوہ؟ پھر نظریں اٹھا کے انہیں دیکھا۔ ایک منٹ، یہ آرٹسٹ ہے نا؟ اس کے لنکڈ ان پروفائل چیک کر لیں، کہنے کے ساتھ انہوں نے موبائل پہ چند بٹن دبائے، پھر پڑھ کے بتانے لگے، جی یہ ایک آرٹسٹ ہے، پینٹ بھی کرتی ہے، فوٹوگرافی بھی۔ اس کی ایک نمائشیں بھی ہو چکی ہیں، کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ میں اسے پہچانتی ہوں، معروف سوشلائٹ، آرٹسٹ، خوش اخلاق، ذہین، غیر شادی شدہ۔ پھر رکی اور جیسے تصحیح کی، نہیں اس کی شادی ہو چکی ہے، بلکہ علیحدگی بھی ہو چکی ہے۔ اگر آپ اس کو جانتی ہیں تو اس کے توسط سے وان فاتح سے ملاقات کر سکتی ہیں۔ میرا خیال تھا آپ بھی اس کو جانتے ہوں گے۔ وہ جیسے حیران ہوئی تھی۔ نہیں، میں نے اس کو سوشل میڈیا پہ ہی تھوڑا بہت دیکھا ہے، میں اسے کیسے جانوں گا؟ میں ٹھہرا مڈل کلاس آدمی، اور یہ خاتون ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ اس کی حیرت پہ حیران ہوئے تھے۔ لیکن آپ 6 سال کے لیے اس ملک سے دور تھیں، آپ ان کو 6 سال پہلے سے جانتی ہیں کیا؟ وہ متجسس ہوئے۔ ایڈم کیسا ہے؟ ایڈم بن محمد۔ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گئی۔ وہ اینکر؟ جی وہ میرا بہت اچھا دوست تھا، وہ مسکرا کے بولی تو احمد نظام پہلے چند لمحے اسے دیکھتے رہے۔ ان کی نظروں میں کچھ تھا جو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ ایڈم کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ آپ نے پھر کبھی اس سے رابطے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، کیوں؟ میں اس سے اسرا محمود کی موت کے بعد 1-2 دفعہ ملا تھا، جب میں اپنے اس کیس کی تحقیق کر رہا تھا، اور تب ہی مجھے معلوم ہوا تھا اس کے حادثے کا۔ کیسا حادثہ؟ وہ سیدھی ہو کے بیٹھی۔ جب وان فاتح زخمی حالت میں ملے تھے جونکر سٹریٹ پہ، اس کے آس پاس کی بات ہے، ایڈم ملاکا کے ایک ہسپتال میں داخل رہا تھا۔ کچھ لوگ اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لے کر آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ نہیں جانتا وہ جونکر سٹریٹ تک کیسے پہنچا۔ اس کی یادداشت متاثر ہوئی تھی۔ یادداشت؟ وہ پلک جھپکنا تک بھول گئی، اس کا سانس رک گیا۔ جی اس کو پچھلے چند ماہ کے واقعات بھول چکے تھے، کوئی ذہنی صدمہ تھا یا کیا؟ اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک سیلیبریٹی رپورٹر بن چکا ہے۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ وان فاتح کے گھر باڈی مین بن کے گیا تھا۔ اس کے بعد کے تمام واقعات ذہن سے محو ہو چکے تھے۔ عجیب بات ہے، اسے سب بھول گیا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر ان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے بیان میں یہی کہا تھا۔ ہانگ کانگ پیپرز اس کو کیسے ملے، اسے یہ تک معلوم نہ تھا۔ میں اس سے آپ کے سلسلے میں ملا تھا، پولیس نے بھی بار بار اس سے آپ کے لیے رابطہ کیا تھا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ کسی تالیہ مراد کو نہیں جانتا۔ البتہ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ تالیہ مراد کون تھی جس کے بارے میں ہر کوئی اس سے سوال کرتا تھا۔ وہ کافی عرصے تک تھیراپی کرواتا رہا تھا، پھر بالآخر وہ تندرست ہوا اور واپس رپورٹنگ کی طرف آ گیا۔ کیا اس کی یادداشت واپس آئی؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے نہیں آئی۔ جب وہ واپس رپورٹنگ کی طرف آیا تو بہت ڈسٹرب لگتا تھا، وہ کسی کو نہیں پہچانتا تھا۔ ہانگ کانگ پیپرز کی شہرت، کامیابی، 2 کتابوں کی تصنیف، سب ختم ہو گئی۔ اس زمانے میں اس نے کئی انٹرویوز میں یہ بات کہی تھی۔ وہ ایک رات باڈی مین تھا اور اگلی صبح وہ جاگا تو لوگوں نے کہا وہ رپورٹر ہے، لیکن چونکہ ذہین لڑکا تھا، کام اور ماحول کے ساتھ اڈاپٹ کر گیا، اور آج دیکھو وہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ وہ گمسم سی ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، اداکاری کر رہا ہو۔ جب اس نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا تو میں نے بھی یہی سمجھا، پولیس نے بھی یہی سمجھا، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے کئی ٹیسٹ ہوئے تھے۔ پولیس کا خیال تھا کہ شاید یہ آپ کے کیس سے پیچھا چھڑانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا۔ نہیں، وہ مذاق کر رہا ہوگا۔ وہ زرد پڑتے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ مجھے نہیں بھول سکتا، وہ تمام دن نہیں بھول سکتا۔ احمد نظام نے افسوس سے اسے دیکھا۔ یا شاید آپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ وقت آگے بڑھ گیا ہے اور لوگ بھی۔ تالیہ نے کنپٹی کو انگلی سے مسلتے ہوئے چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا، ساتھ ہی مسلسل نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ میں نے کہا نا، وہ اداکاری کر رہا ہوگا۔ وہ مجھے نہیں بھول سکتا، نہ وہ بدل سکتا ہے۔ اس کی نظریں باہر اگے گھاس پہ جمی تھیں۔ وہ اب بھی ویسا ہی ہوگا، کتابیں پڑھنے والا، کتابیں اس کی بہترین دوست ہوں گی۔ وہ ان میں پناہ ڈھونڈتا ہوگا، ان سے سارے مسئلوں کے حل مانگتا ہوگا۔ وہ اب بھی ویسا ہی ہوگا۔
جی تو کہانی کو لسنرز، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔